बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया ज़बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 3 टॉपिक पे बात करें। एक तो इस्लामाबाद के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ, इस पे किसने किया, कितना नुकसान हुआ, कहाँ से आया। दूसरा, क्या अमेरिका ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली, क्या वो फ़ज़ाई हमले जो कर रहा था उसमें नाकाम हो गया, इस पे। और तीसरा, इमरान खान पे दबाव मुसलसल बरकरार है डील का और किसी न किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करने का। और इसके साथ जो उनके साथी सोहेल अफरीदी हैं, उनको मीटिंग 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 में कैसे उलझा कर किस तरह से बदनाम या किस तरह से मुतनाज़ा किया जा रहा है, इन पे बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद की ड्रोन हमले पे। रात में टीवी के सम्यूट ही था, लेकिन वहाँ पे कुछ हेडलाइंस आना शुरू हो गई कि इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट्स थी, जो शेड्यूल था एयरपोर्ट्स में, वो कुछ टाइम के लिए मुअत्तल हुआ था और फिर वापस अपने रूटीन पे बहाल हो गया। फ़्लाइट्स रूटीन से चलना शुरू हो गई या आना शुरू हो गई। बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मसला क्या है और क्यों ऐसे हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर मुसलसल ये बता रहे थे कि ड्रोन हमला हुआ इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद के करीब उसका मलबा गिराया गया। फिर I-8 में जी ड्रोन हमले का मलबा गिराया हुआ दिखाया गया। पाक फ़ज़ाइया ने बड़ी कामयाबी से ड्रोन को मार गिराया। ये नहीं समझ आ रही थी कि ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। खैर, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अब इतने झंझरों में फंसाया हुआ है इस रियासत ने, इतनी मुश्किलों में फंसाया हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं लगती और ना ही कोई खौफ होता है कि जंग है या नहीं है, या ड्रोन हुआ तो क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ अब समझ आ रहा है। इधर भी पंगा, उधर भी पंगा, उधर भी पंगा, और ऐसे ही अपने आप को वो करने के लिए बस वो सब कुछ किया हुआ है। अफगानिस्तान से जी की दहशत गर्दी ख़त्म कर रहे हैं तो कैसे होगी। चलें, खैर आगे बढ़ते हैं। ड्रोन जो गिराए गए, उसमें बाद में फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आती गईं, उसमें भी सही क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की तो ये बड़ी पुरानी रवायत कि वो हिंदुस्तान के मत्थे लगाएगा या फिर अफगानिस्तान के। लेकिन कुछ ऐसे तजियाकार थे जो गैर जानिबदार कह सकते हैं, दिफाई कह सकते हैं, या माहिर कह सकते हैं, कि जो तजिए ये कर रहे थे कि ये जो ड्रोन इस्लामाबाद के अंदर गिराए गए, इससे पहले कोहाट में भी ड्रोन मार गिराया गया, जिसके मलबे से कहते हैं कि 2 बच्चे शहीद हुए। ये भी एक अफसोसनाक बात है। और आगे अब इस्लामाबाद तक अगर ड्रोन पहुंच चुका है, पहुंच सकता है, तो वो चाहे मार गिराएं या कम नुकसान करे या कुछ भी करे, तो इस मीन के ये इजाफा भी हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं, और ये बात खतरनाक भी हो सकती है। बात दफाई तजियाकारों की हो रही थी। वो ये बता रहे थे कि ये जो ड्रोन है, इसका जो मलबा है, ये वो ड्रोन नहीं है जो अफगानिस्तान के पास हो, यानी ये मजबूत था, सख्त था, या ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला था, ये इस तरह से था। तो तजियाकार ये कहते कि अभी हिंदुस्तान को इस तरह से ज़रूरत नहीं कि वो वाया हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं कि वो वाया अफगानिस्तान ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे या फिर किसी और तरह से वो करने की कोशिश करे। कहने वालों का ये कहना था कि ये जो ड्रोन था ये चाइनीज साख्त था, और उनका कहना ये था कि चाइना ने अंदरूनी खाना किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान के साथ मिलकर या उसके सपोर्ट से ये ड्रोन अटैक किया। ये नहीं कि चाइना ने किया, लेकिन चाइना ने सपोर्ट की है अफगानिस्तान की, और अफगानियों ने चाइनी जो ड्रोन थे वो भेजे। चाइनी थे, हिंदुस्तानी थे, रशियन थे, अमेरिकन थे, कुछ भी थे, बात वही है कि अब हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना कि ये कौन से ड्रोन थे। बात यह है कि वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए, और उसके बाद फिर एक खौफ की फ़ज़ा भी थी, और फिर एक बात जो तज़िये शज़िये थे वो भी थे। नुकसान इसमें अभी तक के इस्लामाबाद के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैर, माली नुकसान तो पाकिस्तान पहले से, माली नुकसान के अंदर इन्हें क्या परवाह होती है, जानी भी कौन सी इन्हें कोई अफसोस होता है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। कोहाट में अलबत्ता जो ड्रोन उस दिन परसों जो गिराए गए, उसमें नुकसान, 2 शहीद हुए बच्चे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, और ये तीनों ममालिक के साथ हमारी सरहदें कोई छोटी मोटी नहीं हैं, बड़ी तवील सरहदें इनके साथ हैं, और बहुत क्लोज सरहदें हैं। इसमें कोई समुद्री रास्ता या कोई और ऐसा नहीं आता, डायरेक्ट ज़मीन के साथ ज़मीन मिलती है, और एक पत्थर मारे तो दूसरी सरहद की तरफ जाता है। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बल्कि तीनों सरहदों में ये कह सकते हैं कि जो बसने वाले लोग हैं, पख्तून हों, कश्मीरी हों, या बलोची हों, वो इस पार भी हैं, उस पार भी हैं। तो जो
لوجیکلی یہ بات بنتی ہے کہ جب تک آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے نہیں رہتے، جب تک ان کے ساتھ بہترین تعلقات بنا کر نہیں رہتے، تو آپ کو پھر اس طرح کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ بہت سے لوگ جواب دے رہے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی بات کی، بڑی کوشش کی ہم نے افغانستان کے ساتھ یہ کرنے کے لیے ہندوستان کے، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ ہم اب نہیں جاتے۔ بات یہی ہے کہ کیا کسی کو مارنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے، یا اس طرح سے حملے کرنے سے دہشت گردی ختم ہوئی؟ میرا نہیں خیال کہ ہوتی ہے یا ہوئی ہے۔ چلیں دوسری بات آگے، کہ جو امریکہ اسرائیل مل کر اور ساتھ جو اتحادی ہیں وہ سارے مل کر ایک ایران کے اوپر جو حملہ آور ہیں، اور آج 15ویں دن بھی مسلسل ایران کے اوپر فضائی حملے ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ 2,000 ایک ساتھ بم کہہ رہے ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں، اور کئی سینکڑوں جہاز جو ہے وہ آ کر ایران کی فضا میں ایران کے اوپر بم برساتے ہیں، اس لیے کہ ایران کی کوئی فضائیہ ہے نہیں، اور بہت آسان ٹارگیٹ ہوتا ہے دشمنوں کے لیے، اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے۔ امریکہ کون سا وہاں واشنگٹن سے اڑاتا ہے، یہی سعودیہ، یمن، قطر، دبئی، انہی سے اڑا کر ایران کی فضاؤں میں آسانی سے انہیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایران کی جو بیسز ہیں وہ تباہ کی جاتی ہیں، بہت ان کے مقامات جو ہیں اس میں، چاہے وہ آئل ریفائنری ہو یا ادر جو پبلک مقامات ہوتے ہیں، اس طرح کے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مسلسل انسانی حقوق کہہ لیں، یہ جو جنگی معاہدہ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور وہ حملے کر رہے ہیں سویلین کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، اور اس طرح سے جہاں زیادہ سے زیادہ اموات ہو، یا ایران کے حوصلے ٹوٹیں، یا ایران کسی طرح سے خوف زدہ ہو، اس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں۔ اب یہ کہیں کہ 2,000 مرا شہید ہوا، 3,000 ہوا، 4,000 ہوا، یہ بھی اب کوئی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ حملے جاری ہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل نے دیکھا کہ اب یہ جو ایران ہے، ہم ایک جواب دیتے ہیں، یہ جواب بدلے میں اس سے سخت جواب دیتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم چاہیں تو ایران کی بجلی 1 گھنٹے میں بند کر کے رکھ دیں گے اور پورے ایران میں اندھیرا چھا جائے گا، تو ایران کے جو تجزیہ کار تھے، جو نمائندے تھے، آگے انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم آدھے گھنٹے میں پورے خطے کی بجلی بند کر کے اندھیرا کر سکتے ہیں اور کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو اس طرح سے جو ٹرمپ اب ویسے بھی ذہنی توازن کھو چکا ہے، نیتن یاہو جس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، 6 انگلی والا نیتن یاہو اب سامنے آ رہا ہے، اور ریٹن تحریر آن لائن کہیں سے اس کے بیان آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مر گیا، کچھ کہتے ہیں کہ کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن چلیں چھپا ہے یا مرا ہے، بات وہی ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت تو ہے۔ تو انہوں نے یہ جو بیان دیتے ہیں، مسلسل انہوں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں، فضائی حملے سے ایران کو کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے، آبنائے ہرمز جو ہے اسے بھی کنٹرول نہیں کر سکے، باقی جو دھمکیاں تڑیاں تھیں وہ بھی نہیں پوری ہو سکی۔ تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر زمینی حملے کی نہ صرف تیاری کر رہا ہے، بلکہ اس نے اپنے کچھ ٹروپس جو ہیں وہ میرین جو ہے وہ بھیج دیے ہزاروں کی تعداد میں، کہ ایران میں اب زمینی حملہ کر کے تو اس کی جو اپنے ہرمز کی جو ایریا ہے اسے قابو کیا جائے، اور ایران کے اندر افراتفری، ماردار یا عراق والی صورتحال پیدا کی جائے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ یا اسرائیل جو زمینی راستے پہ حملہ کرے گا ایران پہ تو کامیاب ہو پائے گا اپنے جو مقصد کے لیے وہ ہوگا؟ تو میں اس میں مختصر سا جو تجزیہ دینا چاہتا ہوں اپنا، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ فضائی حملے سے ناکام ہو گیا، یا اپنی جو بحری تھی اس کی فوج یا حملے تھے اس سے بھی وہ ناکام ہو گیا، اپنے تمام 15-16 اتحادیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، جتنے جدید سے جدید بم ہو گئے، ڈرون ہو گئے، وہ حملہ داغنے کے بعد بھی ناکام ہو گیا، حوصلے نہیں توڑ سکا، ایران کی تہران کے اندر جو لوگ ہیں ان کی زندگی روٹین سے چل رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ زمینی راستے سے بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ زمینی راستے میں امریکہ کو ایران کی فوج کا سامنا نہیں ہوگا۔ زمینی راستے سے جو امریکن فوج ہوگی اسے صرف ایران کی فوج کا نہیں سامنا ہوگا، بلکہ ایران کے اندر جو 9 کروڑ عوام ہے، اس میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ وہ ہوں گے نوجوان جو لڑنے، مرنے،
کٹنے کے لیے تیار ہوں گے، اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، بہت اس طرح سے وہ ہوں گے۔ اب یہ ایرانی 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ وہ نوجوان جسے خواتین بچوں کو بیچ میں سے نکال دیں، تو یہ وہ تعداد ہوگی جو امریکہ کو ان سے لڑنا ہوگا یا یہ امریکہ سے لڑیں گے۔ اس میں سے امریکہ کتنوں کو مار پائے گا، کتنوں کو نہیں مار پائے گا، اور پھر جو امریکہ بے شک ساتھ ساتھ فضائی حملہ کرے، ادھر سے فوج بھیجے، لیکن ایران کے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف ڈرون اسرائیل تک مارنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا میزائل، اس کے پاس ایسے ہتھیار یا ایسے بم بھی ہوں گے جو قریب ترین زمین کے ساتھ بھی وہ لڑ سکتا ہے۔ تو اس میں شاید میرا جو آخری جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ٹرمپ کو، اسرائیل کو، امریکہ کو آخری جو آپشن تھا وہ بھی استعمال کرنے کے بعد، ناکام کرنے کے بعد، بدنام کرنے کے بعد، ذلیل کرنے کے بعد واپس بھیجے گا، جس سے اس کی وہ جو بدماشی ہے، وہ جو سپر پاور ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور یہ جو ہمارے اردلی وغیرہ ہماری رجیم کے جو فارم 47 کی رجیم ہے، یہ جس پہ بدماشیاں کر رہی ہے، ان کا بھی جلد مجھے لگتا ہے کہ کمر ٹوٹنے والی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے مسلسل پاکستان کی عدلیہ کا، ججز کا، بیوروکریسی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، طاقتور حلقوں کا، حکومت کا جو رویہ ہے، وہ جو 3 سال پہلے سٹارٹ سے تھا اس وقت تک وہی ہے۔ اس میں ایک رتی بھی کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا، یہ کہنا کہ کیس لگ گئے، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا، ضمانت ہونے والی ہے، یہ سب عجیب و غریب قسم کے لطیفے ہیں، ڈرامے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس دن جو عمران خان کا کیس، وہ جو توشہ خانہ والا سماعت تھی، اس پہ مجھے نہیں سوری جس میں یہ تھا کہ عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، میں حیران ہوں کہ پورا دن جج سنتا رہا، ایسے باتیں کرتا رہا کہ جیسے بالکل یہ سمجھ چکا ہے، یہ مان چکا ہے کہ بیماری میں مریض کو ہاسپٹل کی اجازت ہے، سارے پیشنٹ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو یہ رائٹ ہے، یہ فلانا ہے، بالکل صحیح ہے، عمران خان کی صحت کرتے 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 پورا دن ضائع کر کے باہر تجزیہ کرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ برف پگھل گئی، یوں لگ رہا ہے، جج نے ابھی فیصلہ دے دیا، اب آسانی ہونے والی ہے۔ آخر میں جج نے کہا جی کہ ایک نیا بورڈ بنائیں اور اس میں فلانا ڈاکٹر بھی ہو، فلانا ہو، وہ ڈاکٹر جو نہ عمران خان کو قبول ہے، نہ عمران خان کی فیملی کو، نہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹر ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں جو بس ٹھیک ہے حکومت کے محسن نقوی کے تائید، محسن نقوی کے جو نامزد ڈاکٹر ہیں وہی والے ہوں، اور ان سے پھر یہ ایک رپورٹ بنائی جائے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ سب کا سب ٹرک کی بتی بھی اب کہہ کہہ کے کچھ عجیب سا لگتا ہے، بس یہ ایک ڈرامہ ہے جی، وقت گزاری جاؤ۔ تو یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج کچھ حادثہ ہو جائے، کل ہو جائے، لیکن اللہ کی لاٹھی دوسری طرف بے آواز ہے، دیکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سہیل افریدی سے، جیسے سہیل افریدی نے کی مسلسل کوشش ہے کہ ابھی تک جب سے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہیں، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور اس کی کوئی بھی کوشش جو تھی وہ، اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ورزی کی، قانون کی، آئین کی، یا سہیل افریدی کو تنگ کیا گیا، یا جو اسٹیبلشمنٹ جو ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، انہیں سہیل افریدی پسند نہیں ہے اور وہ اسے اس معاملے میں لٹکائے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اس حوالے سے پھر ایک فورس بنانے کا اعلان کیا، بہت کچھ کیا، ابھی پھر اس نے کل بھی یہ کہا جی کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم فائنل کریں گے، اور اس کے بعد پھر آر یا پار، ڈو اینڈ ڈائی ہوگا، یا زندگی یا موت، یا آزادی یا موت۔ لیکن دوسری طرف مہارانی جو 12 ارب کے جہاز خرید کر آسٹریا میں بھیج، پتہ نہیں کون لے کے گیا ہوا ہے، وہاں جا کر وہ بھی شاید اپنی فنیشنگ کروا رہے ہیں، یا جہاز بھی وہاں پر کوئی سرجری کروا رہا ہوگا، مجھے لگ یہ رہا ہے۔ تو ادھر میٹنگ میں جو مہارانی ہے اسے یہ کہا جی کہ دیکھیں ملک کے خطرات ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے تینوں کے صوبوں کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں، ایک وزیر اعلیٰ وہ پتہ نہیں کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ میٹنگ میں نہیں آیا، وہ اس میں نہیں آیا، وہ اس میں نہیں آیا۔ یہ بھی ایک بہترین سٹیٹسٹکس ہیں، یا ایک بہترین جو اسے کہیں کہ اسٹریٹجی ہے کہ بندے کو اس طرح سے الجھاؤ کہ آج تو نے اس میٹنگ میں آنا ہے، کل اس میں آنا ہے، یہ سلامتی کے لیے ہے، یہ بڑی ملک کی بہتری کے لیے ہے، اس میں یہ ڈسکس کرنا ہے، اس میں یہ ڈسکس کرنا ہے، اور وہ اپنے بیچارہ کسی اس میں لگا ہو تو اسے اس کے اوپر غداری کے یا ملک دشمنی کے فتوے لگا دیے جائیں۔ جو مہارانی ہے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں، ان نے جو اس میٹنگ کے اندر جو فلسفے جاڑے وہ بھی ایسی ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو، اس کو ختم کر دو، اپنی مرضی سے فلانے کو لاؤ، فلانے کو چھوڑ دو۔
اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا مزید تبدیلی آتی ہے۔ شام کے ولاگ میں انشاءاللہ جو ایران کے اندر تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، ان کی جو مکمل طور پر سٹیٹسٹکس ہیں وہ بھی لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔